बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की क्लास का वक्त हुआ चाहता है। बहुत से बच्चे मेरे साथ पहले से फेमिलियर हैं, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, और ये काम जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है इंतहाई दिलचस्प है। लेक्चर को दिलचस्प बनाकर पेश किया जाता है। लेक्चर दिलचस्प होगा तो आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग बोर नहीं होंगे तो आप सीख सकेंगे। अगर इसको स्पॉट कर दिया जाए, इसको बिल्कुल संजीदा बना दिया जाए तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये बोर होगा, और बोर चीज़ कभी भी हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए लेक्चर को दिलचस्प बनाया जाता है, इसमें हल्की फुल्की बातें शामिल की जाती हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपके मज़मून उर्दू की आपकी FSC में अहमियत क्या है। अहमियत ये है कि देखो बेटा, आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना है, आपने मेडिकल कॉलेज जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना है। आप लोग फोकस किए होते हैं साइंसेस को, ज़रूरी भी है, इंतहाई लाजमी है कि आप फिज़िक्स को टाइम दें, आप केमिस्ट्री को टाइम दें, मैथ्स या बायो को टाइम दें, और आपके टीचर्स आपको MCQs में एंट्री टेस्ट के लिए आपको मुकम्मल मदद फराहम करें। यहाँ पर रोल आ जाता है एक इंग्लिश के उस्ताद का और एक उर्दू के उस्ताद का। क्या रोल होता है उसका? उसका रोल ये होता है कि इस ज़माने में जब उसका बच्चा साइंसेस पढ़ना चाहता है, उसको उर्दू को इतना प्यारा बना दे, इतना आसान बना दे और इतना दिलचस्प बना दे कि बच्चा उसमें दिलचस्पी ले, आसानी महसूस करे और आसानी से वो अपनी अच्छी परसेंटेज हासिल कर सके। याद रखिएगा, अगर ये वाला काम उर्दू का उस्ताद नहीं करेगा, आपका काम है नहीं है, मेरा काम है, मैं करूँगा, आपसे ही करवाऊँगा। आपका काम नहीं है, आपका काम मुझे फॉलो करना है। कितनी आसान बात है, मुझे फॉलो करें, मुझे सुने, मेरी बात पर अमल करें, इंशाअल्लाह उर्दू नहीं बाकी मज़ामीन में भी मदद मिलेगी। देख लेना आप कैसे कि जब आप फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स और बायो में 95% स्कोर कर लेते हैं, और अगर आप उर्दू को पूरी तवज्जो नहीं देते, जैसा कि बाकी इदारों में ऐसा हो रहा है, लोगों ने साइंसेस को तरजीह दी है, उर्दू को इग्नोर कर दिया, इस्लामियात को इग्नोर कर दिया। ये FSC है, 100 नंबर का पर्चा है उर्दू का। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे, आप 70 मार्क्स देंगे। इसने क्या कर दिया? इसने आपकी फ़िज़िक्स की 95% को कम कर दिया, आपके बायो की 95% को कम कर दिया। लिहाजा मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश है कि बच्चा 90, 91, 92, 93 मार्क्स में रहे। किस वजह से? इस वजह से कि उसकी परसेंटेज डाउन ना हो। बच्चे, मैं मुकम्मल आपके साइंसेस के टीचर्स के साथ साथ चलता हूँ ताकि किसी लिहाज से मेरे बच्चों की परसेंटेज DMC में उर्दू की वजह से कम ना आ जाए। इस तरह मैं आपकी मदद करता रहूँगा। आज हम बढ़ते हैं फर्स्ट ईयर उर्दू के एक लेक्चर के साथ। यहाँ पर मैंने अपना WhatsApp नंबर लिख दिया है। आप इस नंबर पर क्या करेंगे? जो भी होमवर्क टास्क दूंगा, आपने इस पर अपने उसकी पिक्चर सेंड करनी होगी ताकि वो मुझे मिल जाए, और वही डेली होमवर्क एक्चुअली आपकी अटेंडेंस भी है। आपकी हाज़िरी का पता कैसे चलेगा? आपकी हाज़िरी का, आपकी अटेंडेंस का पता कैसे चल रहा है? उसका पता सिर्फ़ और सिर्फ इससे चल रहा है कि आपको मैंने कोई टास्क दिया, कोई होमवर्क दिया, वो होमवर्क आपने करके इस पे भेज दिया, वो चेक करके आपको वापस भेजा जाएगा। लेकिन आपने होमवर्क भेजा तो आपकी हाज़िरी हो गई, आपने होमवर्क भेजा तो पता चल गया कि आज का लेक्चर आपने नोट किया है या नहीं। हम आज क्या कर रहे हैं? आज हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पर है। ये तारुफ है मेरे मजमून का जो आप पढ़ेंगे। हमारी उर्दू की किताब है, देखो बच्चे, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्से अलिफ क्या है? हिस्से अलिफ में नसर है। नसर से मुराद हमारे मज़ामीन कितने हैं? मज़ामीन है 6। इसके अलावा नावल है, नावल के कुछ इक्तिबासात शामिल हैं। नावल तो बहुत तवील होता है, वो सारा तो यहाँ दर्ज नहीं किया जा सकता, तो वो 2 नावलों के हिस्से हैं। 2 ड्रामे हैं, ड्रामे मुकम्मल हैं, और सफ़रनामे भी हैं 2, ये भी मुकम्मल नहीं है, इनके भी इक्तिबासात यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक तर्जुमा भी है बलोची ज़ुबान से,
یہ لو آپ کا ایک MCQ تو میں نے آج ہی سالو کر دیا آپ کو کہ آپ کی کتاب میں ایک ترجمہ ہے، وہ ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ وہ بلوچی زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں۔ اس کے علاوہ مکاتیب ہیں، یعنی خطوط ہیں اقبال کے اور خطوط ہیں غالب کے، 2 لوگوں کے خطوط ہیں، 2 ان کے ہیں، اس طرح کل مل کے 4 خطوط بن جاتے ہیں۔ یہ نثر کا حصہ تھا جو یہاں پر آپ نے نوٹ کیا اپنے پاس۔ اب ہم آ جاتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ تو حصہ بے میں آپ دیکھیں یہاں پر نظم ہے اور کل نصاب میں 13 شعراء کی 13 نظمیں شامل ہیں۔ پھر نظموں کا تعارف الگ الگ پیش کروں گا، کچھ اس میں حمد ہیں، نعت ہیں، مرثیے ہیں، مثنویاں ہیں، عنوان والی نظمیں ہیں۔ پھر حصہ جیم پر آتے ہیں کتاب کے، یہ غزل کا حصہ ہے۔ یہاں کل شعراء کی تعداد 5 ہے جبکہ غزلیں 7 ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ میر تقی میر، یہ ایک اور MCQ آپ کا سوال ہو گیا، میر تقی میر کی 2 غزلیں ہیں، اس کے علاوہ غالب کی 2 غزلیں ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور باقی سارے شعراء کی ایک جو بھی شعراء ہیں ان کی ایک غزل ہے، لیکن میر تقی میر اور غالب کی 2 غزلیں ہیں۔ 2 اور 2 4 ہو گئے تو 3 شعراء رہ گئے، 4 اور 3 7، تو کل نظمیں 7 ہو گئی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ اس حصے پر آئیں، یہاں دیکھیں اس کا ایک آپ نے کیا کر لینا ہے اس کا آپ نے ایک پکچر لے لینی ہے، اور وہ پکچر اس کو کہتے ہیں اسکرین شاٹ۔ میں نے بھی نام سیکھ لیے ہیں، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، تا حیات آپ کے پاس رہے گا۔ اس کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ کا اردو کا پرچہ ہے، یہ پرچہ ہے 2019 کا۔ 2020 میں تو بدقسمتی اور اتفاق سے پرچے ہی نہیں ہوئے، یہ 19 کا پرچہ ہے۔ اس میں پورا پیٹرن بتا دیا گیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں سے کرنا ہے، اس کو نچلے حصے میں میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب نچلے حصے کی طرف آئیں، اس پورے کا بھی آپ ایک اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا بھی ایک اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ اسی سے آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے، آپ نے ہوم ورک بھی مرتب کرنا ہے۔ دیکھیں بچے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اردو کا پرچہ ہے۔ اس حصے میں آپ کو سیکشن ملیں گے، اس حصے میں سوال نمبر لکھا ہوا ہے، اس حصے میں سوال کا جز یا پارٹ درج کیا گیا ہے کہ کون سا پارٹ ہے سوال کا۔ اس حصے میں نمبر ہیں، کتنے نمبر آئیں گے، متن یعنی اس کا ڈیٹا کیا ہے کوسچن کا، اور سلیبس آپ نے کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ لو جی، کتنا آسان کر دیا آپ کے کام کو کہ سلیبس تک بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں الف حصے کی طرف، یا اس کو سیکشن اے بھی کہتے ہیں پرچے میں۔ اس کا سوال نمبر کوئی نہیں ہوتا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی سوال نمبر نہیں ہوتا۔ اس میں کل 20 پارٹس ہیں، 20 اس میں MCQs کے کوسچنز ہوتے ہیں، اور اس کے جو پرچے میں نمبر ہیں وہ بھی 20 ہیں، 20 مارکس ہیں اس کے۔ اور یاد رکھیں اس کا ڈیٹا آسان ڈیٹا ہے، وہاں تو بڑا ڈیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے نا، کہ کیا چیز ہے کہ سیکشن الف کے تمام سوالات حل کرنے کے لیے MCQ آنسر شیٹ پر درست جواب والا دائرہ پر کریں اور مقررہ وقت میں سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کر دیں، چاہے آپ نے کوئی بھی سوال حل نہ کیا گیا ہو۔ یہ پورا ڈیٹا ہے، لیکن شارٹ میں ہم نے اس کو MCQs کا نام دے دیا۔ کیا کریں گے آپ اس MCQs کے لیے؟ کرنا کیا ہے، آپ نے نثر کے تمام سبق پڑھنے ہیں، ابھی میں نے تعارف تمام نظمیں پڑھنی ہیں، تمام غزلیں پڑھنی ہیں، پھر ان کے جو نثر نگار ہیں اور نظم نگار ہیں اور غزل لکھنے والوں کے تعارف پڑھنے ہیں، پھر ان کی کتابوں کے نام یاد کرنے ہیں، پھر امشاک میں گرامر کے سوال موجود ہوتے ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ یہ سارا کچھ یاد کر کے آپ یہ والے 20 MCQs سالو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہ 20 نمبر حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب میری کلاس میں بچے آتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ یاد کب کرنا ہے، میں نہیں یہ سارا سال یاد کرواتا۔ کیوں؟ آج یاد کرتے ہیں، کل بھول جاتے ہیں، پھر یاد کرنا پڑتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے یاد کرنے کا میں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، کلاس میں آؤ گے تو بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاتا ساری باتیں۔ آگے دیکھو ذرا، سیکشن بے اردو میں آپ کی زبان میں سیکشن بی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پرچہ شروع ہو گیا۔ کوسچن نمبر 1، کل 13 شارٹ کوسچنز دیے گئے ہوتے ہیں، اس میں سے 10 کرنے ہوتے ہیں۔
ہر ایک کے نمبر 5 5 ہیں، 10 ضرب 5 50، کل نمبر 50 ہو گئے۔ میری کوشش کیا ہوتی ہے، بچوں کو ایسے تیار کروں کہ 47 نمبر تو لے لیں کم از کم۔ اب دیکھیں یہ تیاری ایسے کروائی کہ 20 نمبر لے لیے، یہاں پر تیاری ایسے کروائی کہ 47 نمبر لے لیے۔ یاد رکھنا یہ تیاری کے ساتھ ہوگا، یہ بار بار کی مشق سے ہوگا، 47 48 پر جائیں گے۔ یہ میں نے کم از کم لکھ دیا۔ اب آؤ آگے، اس کا ڈیٹا کیا ہے؟ شارٹ کوسچنز ان کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں۔ اور سلیبس کیا ہے؟ امشاق ہیں، تمام کے لیے میں نے خود نوٹس لکھ دیے، اپنے ہاتھ سے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، تاکہ سوال اتنا پیارا ہو جائے، اتنا اچھا ہو جائے کہ بچوں کو صرف وہ یاد کرنا پڑے۔ یاد کریں گے تو 47 48 نمبر لے لیں گے۔ آگے آ جاؤ، آگے آؤ سیکشن جیم پر۔ سیکشن جیم ہمارے پاس، اس کو سی سیکشن کہتے ہیں۔ اس میں کل کوسچن ہے، کوسچن نمبر 2 3 اینڈ 4، اس کا مطلب ہے 3 کوسچنز ہیں۔ اب اس میں کوسچن نمبر 2، سوال نمبر 2، وہ 2 حصے ہیں، ایک کرنا ہے، پورا کریں گے نمبر آپ کو 10 مل جائیں گے۔ اقتباس کی تشریح ہے، اس کے لیے آپ کو پورے پیراگرافوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ پورے سال جو لیکچرز آپ لے رہے ہوتے ہیں، اور میرے لیکچرز میں کیا کرتے ہیں بچے کہ نیچے جتنے ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ اتنے معنی لکھ دیتے ہیں کہ نیچے لکھا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ انہوں نے کیا کیا، ایکسکیوز می یہ کیا کیا، یہ انہوں نے یہ کیا کہ اقتباس کی تشریح میں مدد حاصل کر لی۔ ایک ایک لفظ کے 3 3 4 4 معنی آپ کے پاس آ گئے، تو اب آپ کو پیراگراف کی تشریح کرنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے باوجود میں کم از کم بچوں سے نہ کرتے ہوئے 40 سے 50 دفعہ یہ سوال خود حل کرواتا ہوں۔ جب خود حل کروا لیتا ہوں تو میں ان سے پیپر میں 9 نمبر دلوا لیتا ہوں۔ 9 نمبر میں نے دلوا دیے ان کو۔ یہ میں نے اپنی کوشش سے کیا بچوں نے۔ سیکشن جیم یا سی کا کوسچن نمبر 3 ہے، 2 حصے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ایک ہی کرنا ہے، 10 نمبر آپ کو چاہیے۔ اشعار کی تشریح کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے؟ آپ کی نظمیں اور آپ کی غزلیں۔ میں نے یا نہیں ڈالا۔ آپ دیکھیں 2 ہیں، ایک کرنی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ 2 نظم بھی ہوگی اور غزل بھی ہوگی، اور آپ نظم تیار کر لیں تو آپ کے تو 10 نمبر مل گئے۔ ہرگز نہیں، آپ نے 10 نمبر کے لیے نظم تو تیار کر لی، آپ نے نقصان کیا کیا؟ آپ نے غزل کو اگنور کر دیا کہ میں تو نظم کی تشریح کروں گا یا کروں گی، غزل کو اگنور کر دیا۔ غزل کو اگنور کرنے سے کیا ہوا؟ دیکھیں ذرا، یہاں آئیں اوپر، یہ آپ کے جو 20 MCQs ہیں، اس میں سے غزل کے 3 MCQs ہیں۔ 3 نمبر پر لگ گیا آپ کا اتنا بڑا کاٹا، 3 نمبر وہ کم ہو گئے۔ آگے آئیں شارٹ کوسچنز کی طرف، تو یہ جو 10 شارٹ کوسچنز ہیں، اس میں سے 1 یا 2 شارٹ کوسچنز غزلوں سے آئیں گے۔ اب یہ ہو گئے 10 نمبر، 10 جمع 3 13 نمبر پر لگ گیا اتنا بڑا کاٹا۔ کیوں لگ گیا؟ کہ آپ نے اس حصے کو دیکھا تھا کہ میں 2 میں سے 1 کروں گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نظم یا غزل کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نظم اور غزل دونوں کو یاد کیا۔ نظم اور غزل دونوں کو جب یاد کیا تو ہم نے ان میں سے کسی ایک کی تشریح کر لی۔ تشریح اتنی دفعہ کرواؤں گا، بار بار کرواؤں گا، ایسے کرواؤں گا کہ آپ کو اپنی کلاس کی کیا، اگر MA کی نصاب کی بھی کوئی غزل یا نظم تشریح کے لیے آ جائے، آسانی سے تشریح کر لو گے اور نمبر لے لو گے 9 انشاءاللہ۔ سوال نمبر 4 پر آتے ہیں۔ میتھ کو کوسچن ہے، بالکل پورے کے پورے نمبر لے لو، سارے لے لو۔ الف اور بے 2 پارٹس ہوں گے، الف کے 5 نمبر ہیں، بے کے بھی 5 نمبر ہیں۔ یہ سارا اس کا سلیبس ہے۔ خط، درخواست، آپ بیتی، مکالمہ، روداد، رسید، یہ ایک میں 10 دفعہ بچوں سے لکھوا لیتا ہوتا ہوں، اور طرح طرح کی درخواستیں، طرح طرح کی رسیدیں۔ ان 6 میں سے 2 آئیں گے، ایک یہاں آئے گا، ایک یہاں آئے گا۔ اتنی دفعہ سالو کر لیا ہوگا، اتنی مشق کر لی ہوگی، اور ٹائم کے اندر اس کو سالو کر لیا ہوگا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
سلیبس کیا ہے؟ نوٹس. نوٹس میں بھی اس کا طریقہ اور سارا کچھ درج ہے کہ اس میں سے آپ 5 نمبر نہ لے سکیں. عزیز طلبہ، آپ کے یہ والے سارے پرچے کے 20 اور 50 اور 10 20 اور 50 70 ہو گئے، 70 اور 10 80 ہو گئے، 80 اور 10 90 ہو گئے، 90 5 95 95 اور 5 یہ لیں. آپ کے 100 نمبر کا پرچہ آپ کے ہاتھ میں پڑا ہے. 100 نمبر میں آپ نے کیا کیا؟ یہ دیکھیں، 3 نمبر یہاں سے کم ہوئے، 1 نمبر یہاں سے کم ہوا، 1 نمبر یہاں سے کم ہوا. آپ کے یہاں پر آ گئے 95 نمبر. 95 نمبر آپ کے آ گئے. لیکن یہ سارے صرف باتوں سے نہیں آئیں گے، بار 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 اور بار اور بار 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 کی مشق سے یہ سارے ہوں گے. جب تک ایکسرسائز نہیں کرو گے تب تک نہیں آئیں گے. عزیز طلبہ، اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں. آج کا ہوم ورک ہے آپ کا، آپ نے نمبر 1 اردو کی کتاب کی تصویر واٹس ایپ کرنی ہے، بھیجنی ہے. نمبر 2 کاپی کی تصویر. نمبر 3 فرسٹ پیج پر آپ نے تحریر کرنی ہے. تحریر لکھا ہے، دیکھیں میں نے خوش خطی کا تو نام ہی نہیں لکھا. خوش خطی کہاں اور آپ کہاں؟ جب میری رائٹنگ اتنی بری ہے تو آپ کی تو اس سے بھی بری ہوگی. آپ نے جسٹ 1 پیراگراف لکھنا ہے، 1 پیراگراف اپنی مرضی کا، کوئی بھی پیراگراف بک سے ہی لکھ سکتے ہیں. سر سید احمد خان کے تعارف ہی جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا وہ لکھ سکتے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو مزے کا لگا ہوگا، انفارمیٹیو بھی ہوگا اور دلچسپ بھی ہوگا. پڑھا کچھ نہیں لیکن سکھا بہت کچھ دیا ہے، اور انہی پر ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن، انہی کی اتنی مشق آپ کو اگلے لیسنز میں کروا دی جائے گی کہ آپ کے لیے انشاءاللہ اردو کوئی مسئلہ نہیں ہوگی. والسلام، شکریہ، خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.